Dr. Wise, the channel for True Story Tower. खौफ और दहशत में लिपटी हुई एक भयानक तहरीर, मौत की चादर। तुझे कितनी बार कह चुका हूं कि इस भूतिया रास्ते से मत जाया करो, जहां हर तरफ मौत की चादर तनी रहती है। सुबह के वक्त इस बस्ती से गुजरते लोग खौफ खाते हैं, फिर तुम इस वक्त जबकि शाम के 6 बज रहे हैं जानबूझकर वहीं से क्यों गुजरोगे? रमजान ने गुस्से और खौफ से इकलौते बेटे को देखा। कुछ नहीं होगा अब्बा जी, सलीम ने लापरवाही से जवाब दिया। कई बार गुजर चुका हूं, कभी कुछ हुआ? देख लें, अब तक जिंदा सलामत आपके सामने हूं। सलीम ने गरम मफलर गले के गिर्द लिपेटते आईने में एक निगाह डाली। अल्लाह ना करे बेटा तुम्हें कुछ हो, मेरा दुनिया में तेरे और तेरी माँ के सिवा है ही कौन? वो घबरा गया। अरे अब्बा जी, दिल छोटा नहीं करते, बस दोस्तों ने मिलकर प्रोग्राम बना लिया तो इनकार कैसे करता? बस 3 घंटे की बात है, बस यूं गया और यूं आया। इसने चुटकी बजाते मसला हल ही कर दिया। मगर रमजान को किसी पल चैन ना मिला। एक तो कलमोही बाईं आंख सुबह से फड़क रही थी, जैसे कुछ अनहोनी होने वाली हो। अब सलीम का इस पुराने रास्ते से जाना, सलीम को बाहर निकलते देखकर इसका दिल यकबारगी धड़का न जाने क्यों। 100-150 अफराद पे मुश्तमिल खाना बदोशों की बस्ती 6 माह से यहाँ आबाद थी। बस्ती के इर्द गिर्द घना जंगल था, जिसमें कसीर तादाद में छोटे बड़े जानवर पाए जाते थे, मगर ऐसा कोई जानवर नहीं था जो इंसानी जान का जिया करता। जंगल के करीब ही छोटी नहर थी, जिसके साथ ईसाइयों का सदियों पुराना कब्रिस्तान आबाद था, जिसके बारे में कई कहावतें मशहूर थी कि वो बदरूहों का मस्कन है। कभी कोई भूला भटका मुसाफिर गुजरता तो दोबारा किसी को नजर न आता। लोगों ने खौफजदा होकर वहां से गुजरना तर्क कर दिया था। कई पुराने लोग वहां अजीबोगरीब मखलूक देख चुके थे। डर और खौफ से वो मगरिब से पहले पहले घरों में दुबक जाते। सलीम जब से शहर मजदूरी पर लगा तो शहर के रंग ढंग देखता इन सब बातों को मन घड़त किस्से कहने लगा। नए दोस्त, नए माहौल ने इस पर काफी असरात छोड़े, इसलिए बाप के बारहा मना करने के बावजूद वो मगरिब के बाद निकल खड़ा हुआ। साइकिल अपनी रफ्तार से चलाते गुनगुनाते हुए लंबा रास्ता लेने के बजाय शॉर्टकट रास्ते की जानिब साइकिल मोड़ दी। कब्रिस्तान से गुजरते हुए उचटती निगाह डाले वो मुस्कुराया। हैरत है, यहाँ सब सोए पड़े हैं, न जाने बस्ती वालों को क्या हो गया है। यही बातें सोचता 1 घंटे का सफर 25 मिनट में तय करता शहर की हुदूद में दाखिल हो गया, जहां दोस्त पहले से ही इसके इंतजार में थे। पहला शो 9 बजे खत्म हो गया तो दूसरा शो देखने के लिए बाकियों ने शोर मचा दिया, तो सलीम भी बहालत मजबूरी देखने को तैयार हो गया। हालांकि इसका इरादा वापसी का था। दूसरा शो 11:30 खत्म हुआ तो चारों उधम मचाए सिनेमा हॉल से बाहर निकल आए। सलीम यार, आज तुम मेरी तरफ आ जाओ, इतनी रात को कहां बस्ती जाओगे? रशीद ने इसे ऑफर की। नहीं यार, अब्बा को परेशानी होगी, कहकर आया था कि जल्दी वापस आऊंगा, पहले से देर हो गई है, कहते साइकिल के पेट पर पांव रखा। हमने सुन रखा है बस्ती के करीब कब्रिस्तान में बदरूहों का बसेरा है, जहां हर तरफ मौत रक्सा रहती है। इस अंधेरी रात में तुम बदरूहों की लिपेट में आ गए तो? अब के फुरकान ने ठट्टा लगाया। इसकी बात पर सभी हंसने लगे। अरे नहीं यार, मैं ऐसी फजूल बातों पर यकीन नहीं करता, गैरत ने जोश मारा। तुम लोग नहीं जानते, मैं शाम इधर ही से गुजरा हूं। सड़क के रास्ते आता तो घंटा लगता, देख लो तुम्हारे सामने हूं। कोई भूत परीत होता तो यूं मुझे आने देता? गैरत दिखाते वो दोबारा साइकिल पर सवार हुआ।
ٹھیک ہے یاروں، اب کل ملیں گے کہتے مسکرایا۔ کل بچیں گے تو ملیں گے، رشید نے ٹکڑا لگایا۔ چاروں کے فلک شگاف کہے سڑک پر گونجے۔ سلیم نے ہنستے ہوئے سائیکل پیچھے موڑ لی۔ تینوں اسے دور تک جاتا دیکھتے رہے۔ رات کی تاریکی نے تمام علاقے کو گھیر رکھا تھا۔ ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ سڑک کے بیچوں بیچ گزرتے اس نے سائیکل کچے راستے کی جانب موڑ لی، حالانکہ اس کا ارادہ نہیں تھا۔ کچھ دوستوں کی باتیں اور دوسرا رات کے 12 بج چکے تھے، لیکن جلدی گھر پہنچنے کے چکر میں ہاتھ خود بخود گھنے جنگل کی طرف مڑ گئے۔ پہلے کی طرح وہ گنگناتا سائیکل کو کبھی تیز اور کبھی آہستہ بھگاتا جا رہا تھا۔ اسے محسوس ہوا شام کو گزرتے اسے کوئی خوف اور ڈر نہ تھا، لیکن اب جوں جوں قبرستان قریب آ رہا تھا اس کے خوف میں بتدریج اضافہ ہو رہا تھا۔ اب جنگلات میں کافی حادثات ہو چکے تھے۔ ابا اسے آئے روز کچھ نہ کچھ سناتا رہتا تھا۔ سبھی یہی کہتے قبرستان کی بدروحیں مسافروں کو نقصان دیتی ہیں، مگر ہر بار کہانی کہتے بات کو ہنسی میں اڑا دیتا۔ مگر اب رات کی سیاہی میں عیسائیوں کا قبرستان نہایت ڈراؤنا لگ رہا تھا۔ بستی کے لوگوں کے مطابق بدروحیں میرے سامنے آ گئی تو خوف و دہشت سے اس کا دل تیزی سے دھڑکا۔ اپنے خدشات کو دل میں دبائے پیڈل پہ پاؤں کی رفتار تیز ہو گئی۔ اچانک اسے لگا وہ اکیلا نہیں ہے، کوئی اور اس کے ساتھ چل رہا ہے۔ کوئی اندیکھا وجود۔ اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا، مگر اب کیوں؟ دھڑکتے دل کے ساتھ وہ تیزی سے قبرستان کے گیٹ سے گزر جانا چاہتا تھا کہ نسوانی آواز سن کر سائیکل کو بریک لگا دی۔ سنیے، وہ 30-35 سالہ خاتون تھی جو قبرستان کے دروازے پر کھڑی اسے ملتجانہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ چاند کی روشنی میں اس کی دودھیائی رنگت نمایاں تھی۔ گہری نیلی نشیلی آنکھیں اس پہ مرکوز تھی۔ نہ جانے ان نگاہوں میں کیسی کشش تھی کہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس کے قریب رک گیا۔ جی، آپ کون ہیں؟ اس وقت یہاں کیا کر رہی ہیں؟ سلیم نے مہذبانہ انداز میں پوچھا۔ وہ صورت سے پڑھی لکھی غیر ملکی لگ رہی تھی۔ میں ایک ٹورسٹ ہوں، میرا نام ماریا ہے۔ اپنے گروپ کے ساتھ پرانے قبرستان کی تصویریں لینے آئی تھی، مگر نہ جانے کیسے راستہ بھٹک گئی۔ کوشش کے باوجود اپنے ساتھیوں کو تلاش کرنے میں ناکام ہوں، کہتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ اوہ اچھا، سلیم کفے افسوس سے بولا۔ وہ جانتا تھا یہاں ٹورسٹ آتے رہتے ہیں۔ یہ قبرستان اپنے اندر کئی راز چھپائے ہوئے تھا۔ آپ میرے ساتھ بستی چلیں، رات کافی ہو چکی ہے، صبح میں آپ کو بحفاظت کیمپ تک چھوڑ دوں گا۔ ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں، لیکن میرا کچھ سامان ادھر پڑا ہے، زحمت نہ ہو تو میرے ساتھ چلو، پہلے وہ لے لیتے ہیں پھر بستی میں چلتے ہیں۔ اس کی بات سن کر سلیم نے رضامندی سے سر ہلایا اور سائیکل دروازے پر کھڑی کرتے ہوئے اس کے ساتھ قبرستان کے اندر داخل ہو گیا۔ قبرستان کے بیچوں بیچ چلتے وہ ایک پرانی قبر کے قریب رک گئی۔ چاروں جانب ہو کا عالم تھا، پتا بھی سرکتا تو عجیب ہیبت طاری ہو جاتی، مگر وہ عورت آرام سے چلتے ایک قبر کے سامنے ساکت کھڑی ہو گئی۔ آپ کا سامان کہاں ہے؟ مجھے تو یہاں کچھ نظر نہیں آ رہا، سلیم نے دائیں بائیں دیکھتے ہوئے حیرت سے پوچھا۔ اب اس پر گھبراہٹ طاری ہو چکی تھی۔ یہ سامنے تو پڑا ہے، آؤ آگے بڑھو۔ مڑے بغیر اس نے حکم صادر کیا۔ اس کے لہجے میں عجیب بھاری پن عود آیا، جسے سلیم نے محسوس کرتے ہوئے لاپرواہی سے نظر انداز کیا اور آگے بڑھا تاکہ سامان پکڑ سکے۔ عجیب بدبو کا بھپکا اس کے نتنوں سے ٹکرایا۔ وہ بدبو اس قدر تیز تھی کہ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ پیدا ہو گئی۔ اس نے پلٹ کر ماریا کی جانب دیکھا تو
تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ ماریا کی جگہ ایک گلا سڑا وجود اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ انتہائی کرہت اور جگہ جگہ سے پھٹ چکا تھا۔ دلکش نیلی آنکھوں کی جگہ دو گہرے کالے کھڈے اور خوبصورت سنہری بالوں میں اب کیڑے رینگ رہے تھے۔ منہ کا دہانہ اس قدر چوڑا تھا کہ ٹوٹے دانتوں سمیت ٹیڑھا جبڑا واضح نظر آ رہا تھا۔ سلیم چیخیں مارتا سرپٹ باہر دوڑا۔ ماریا کے فلک شگاف کہکہوں نے اس خاموشی کو چیرتے اس میں عجیب بے ہنگم شور برپا کر دیا تھا۔ سلیم کو کچھ سجائی نہ دے رہا تھا۔ وہ گپ اندھیرے میں کدھر جا رہا ہے، کئی بار منہ کے بل گرا مگر پھر اٹھ کر بھاگا۔ اس کی سانسیں پھول چکی تھی مگر قبرستان کی بھول بھلائیوں سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ شاید وہ راستہ بھٹک گیا تھا۔ جب بھی سانس لینے کے لیے رکتا خود کو وہی پرانی قبر کے سامنے کھڑا پاتا اور سامنے گلی سڑی ماریا کھڑی کہے لگا رہی ہوتی، تم کیا سمجھتے ہو یہاں سے نکل جاؤ گے؟ اب ماریا جیسے کتنے ادھڑے وجود اس کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ ان سب کے چہرے انتہائی بھیانک اور جگہ جگہ سے پھٹے تھے۔ روح میں چھید کر دینے والا خوف اس کے اندر سرایت کر چکا تھا۔ وہاں کی ہر شے ان لوگوں کی طرح ساکت ہو چکی تھی۔ نہیں، مجھے گھر جانا ہے، ابا میرا انتظار کر رہا ہے۔ آنکھیں پھاڑے اس کے ہونٹوں سے جنبش ہوئی۔ دہشت کے باوجود وہ بے قراری سے اٹھا۔ اسے ابے کی باتوں کا یقین کرنا چاہیے تھا۔ ابے اور ماں کا چہرہ نگاہوں کے سامنے آیا۔ اس کے بدن میں جیسے کسی نے نئی روح پھونک دی۔ گلے سڑے وجودوں کو چیرتے ہوئے پھر سے سرپٹ بھاگا۔ جونی پکڑو اسے، جانے نہ پائے، کوئی ادھڑا وجود چیخا۔ سلیم کو اس بات کی پرواہ نہ تھی کہ وہ سب اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ وہ صرف یہ جانتا تھا کہ اسے ہر حال میں ابے کے پاس جانا ہے، اسے بتانا ہے کہ وہ سچا تھا۔ اسے دور سے قبرستان کا گیٹ نظر آ گیا۔ اس کے قدموں کی رفتار مزید تیز ہو گئی۔ بڑے گیٹ پر اس کا ایک پاؤں باہر اور ایک اندر تھا کہ ملی جلی بھیانک آوازیں دوبارہ اس کے کانوں میں پڑی۔ جونی، مارتھا، پکڑو اسے، مگر سر پر دوڑتے وہ گیٹ پار کر گیا۔ ماریا کی فلک شگاف چیخیں آہستہ آہستہ معدوم ہوتی جا رہی تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا۔ سلیم کے قدموں کی دھمک چاروں طرف ہیبت پھیلا رہی تھی مگر وہ بھاگا چلا جا رہا تھا، پسینے سے شرابور۔ جب وہ گھر پہنچا تب سبھی سوئے پڑے تھے۔ آج ابا نے دروازہ بند نہیں کیا تھا۔ اپنے لیے ابے کی فکر نے اسے شرمندہ کر دیا۔ اسے ابے پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ صبح ان سے معافی مانگ لوں گا۔ ابا ٹھیک کہتا تھا کہ وہ قبرستان موت کی چادر ہے، جو جاتا ہے واپس نہیں آتا۔ مجھے کسی معجزے نے بچا لیا، ورنہ۔ اس نے خوف سے جھرجھری لی۔ دہشت سے سوچتے ہوئے خاموشی سے تکیہ لیا اور چارپائی پر لیٹ گیا کہ اماں اور ابا کی نیند خراب نہ ہو۔ نہ جانے کب تلک سویا رہا کہ تیز بنبناہٹ سے آنکھ کھل گئی۔ رات والا واقعہ یاد آیا تو خوف سے اٹھ بیٹھا۔ رمزو، پولیس بھی ساتھ جا رہی ہے اور ہم بھی تیرے ساتھ ہی جا رہے ہیں، دیکھیں تو صحیح ماجرا کیا ہے۔ چچا خالد کی آواز پہ سلیم چونکا۔ اس نے چادر اتار پھینکی۔ یہ پولیس کہاں جا رہی ہے اور یہ چچا خالد کہاں جا رہے ہیں؟ سوچتے اٹھا۔ اماں بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی جس سے پوچھتا۔ گھر کے باہر نکلا تو بستی کے آدھے لوگ مجمع کی صورت میں جنگل کی طرف جا رہے تھے۔ پہلے سوچا انہیں روکے اور بتائے کہ وہ جگہ سیف نہیں ہے، وہاں مت جائیں، مگر کچھ سوچ کر چپ رہا۔ رات دیر سے گھر آیا تھا، کہیں ابا سب کے سامنے بے عزتی نہ کر دے۔ دوسرا سائیکل بھی وہیں چھوڑ آیا تھا، اسی بہانے سائیکل بھی لے لوں گا اور ساری بات بھی بتا دوں گا۔ سوچتے ساتھ چل پڑا۔ 15 منٹ تک وہ قبرستان کے قریب پہنچ چکا تھا۔ ابے کی دل خراش چیخ نے اسے دہلا دیا۔ وہ رش چیرتے ہوئے
اس کے قریب پہنچا۔ ابا زمین پر بیٹھا اس کے وجود کو بازو میں بھرے چیخ رہا تھا۔ تمام مجمع غم و اندوہ میں ڈوبا چے موگیاں کر رہا تھا۔ سلیم جلدی سے آگے بڑھا کہ ابے کو بتا سکے کہ وہ رات کو واپس آ گیا تھا، کہ سامنے پڑے وجود کو دیکھتے ہی ٹھٹکا، اس پہ جیسا سکتہ طاری ہو گیا۔ وہ اس کے خود کا وجود تھا، جس کی ایک ٹانگ باہر اور ایک قبرستان کے گیٹ کے اندر تھی۔ اسے یکدم یاد آیا کہ جب وہ گیٹ پار کرنے لگا تھا تو کسی نے چیخ کر جونی اور مارتھا سے کہا تھا روکو اسے، جانے نہ پائے، اور مارتھا نے قبرستان سے نکلتے ہوئے اس کی پشت پر زور سے ہاتھ مارا تھا، مگر وہ رکا نہیں تھا۔ ہاں، وہ رکا نہیں تھا، مگر اس کی روح اندر قبرستان میں روک لی گئی تھی۔ اب وہ اپنا مردہ وجود قبرستان میں دیکھ کر افسوس کر رہا تھا۔ اگر ابا کی بات مان لی ہوتی تو آج اس کی لاش یوں قبرستان میں نہ پڑی ہوتی۔ ختم شد۔